बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौबहार टीवी स्टूडियो से एक बार फिर खुश आमदेद। आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात के ज़िली अमीर हैं हबीबारीपुर के जनाब गज़ल इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी और समाजी और मजहबी तौर पे हरीपुर में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है और आज इनसे काफ़ी बातें होंगी, सवालात होंगे, मुल्क की जो मौजूदा हालात हैं इस हवाले से भी और अमन अमान के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमन साहब, बहुत शुक्रिया नौबहार टीवी को टाइम देने का और आपके आने का। असमत भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपना मौक़िफ़ अपने लोगों के सामने पेश कर सकूं। इसके लिए मैं आपका और आपके इदारे नौबहार न्यूज़ का, इसके तमाम काम करने वाले साथियों का इंतहाई मशकूर हूँ। शुक्रिया। अमन साहब, इस वक्त दो बड़ी जो हमें कहते चैलेंज का सामना है, एक अमन अमान के हवाले से और दूसरा महंगाई के हवाले से। अमन अमान के हवाले से जो ये पेशावर के जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है और जिसने जहाँ पूरे मुल्क को मत हिला के रख दिया, तो वहाँ ख़ासकर जो इस सूबे के लोग हैं वो उनके कई सवालात अब सामने आ रहे हैं। ख़ासकर पेशावर के लोग वो सोच रहे हैं कि यार क्या हमारे साथ ये होना है, और हमारे पर भी सारे तजर्बे होते हैं। कुछ समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? असद भाई, मैं आपको कुछ माजी में लेके इस चीज़ की वजाहत करने की कोशिश करूँगा। ये आज का कोई फौरी मसला नहीं है, इसकी जड़ें हमारे माजी में पैवस्त हैं। शुरू से लेके जब से ये पाकिस्तान बना है, इस्लाम के नाम पे बनने वाले इस मुल्क पाकिस्तान में सबसे पहली हमारे हुक्मरानों ने इससे ये गद्दारी की कि यहाँ पे जो इस्लामी निज़ाम के लिए ये मुल्क बनाया गया था, ये वादा हम लोगों ने पूरा नहीं किया। और उसके बाद हमारे सियासी हुक्मरान हों या फ़ौजी डिक्टेटर्स हों, सब ने हमेशा यही कोशिश की कि अंग्रेज़ों का इस हिंदुस्तान के लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए बनाया गया कानून उसको जारी रखा जाए, ताकि ये अंग्रेज़ों के जानशीन के तौर पे इस कौम पे उसी तरह से हुक्मरानी करें, उसी तरह से उसके ग़ुलाम रखें और उसी तरह से उसके वसाइल पे कब्ज़ा करें जिस तरह से अंग्रेज़ों ने 150 साल हमारे आबा अजदाद के साथ किया जाना। एबर्ट लॉ की बात कर रहे हैं। सारे आप जितने भी लाज देखें, पॉलिसी देखें, मिकाले का निज़ाम तालीम देखें, जितने भी चीज़ें हैं वो सब हम लोगों को ग़ुलाम बनाने और ग़ुलाम रखने के लिए बनाई गई और इन लोगों ने उन्हीं सारे सिलसिलों को अभी तक जारी रखा है। ये कि जमात इस्लामी जिसकी शाखें मेरे ख्याल से बांग्लादेश में भी उनकी शाखें हैं, जमात इस्लामी एक नाम है और कायम पाकिस्तान से जमात इस्लामी चलती आ रही है। क्या आपकी जो चले आपको हुक्मरानी नहीं मिलती, आपको इक़्तिदार नहीं मिलता, लेकिन आपकी आवाज़ क्या असर नहीं रखती? देखिए जी, मैं असल जो इसकी चीज़ है उसकी तरफ फिर आपको मुतवज्जे करूँगा कि जब तक आपका निज़ाम तब्दील नहीं होगा, कौन करेगा? लोग करेंगे। लेकिन लोगों को इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जो आज़ादी और जो मौक़े मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले जाना। इनका बार बार इस्तेसाल हुआ, इनको गुमराह किया गया और इनसे गलत फ़ैसले करवाए गए और उसका अब नतीजा ये है कि हमारे लोग इस सियासी निज़ाम से मायूस हैं। 56% लोग हमारे सिरे से वोट ही नहीं पोल करते। आधे से ज़्यादा लोग हमारे इस वोट पोल न करने का मतलब क्या है कि ये लोगों का इस निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार है। यानी 64%। जी, जब तक आप लोगों को 56% सॉरी, अब इधर प्री पोल रिगिंग होती है, आपके गलत चैनल बनाई जाती हैं, पार्टीज़ बनाई जाती हैं, मुफादात की बुनियाद पे बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ असबियतों को वो उभारा जाता है, कभी इलाके की असबियत, कभी ज़ुबान की असबियत, कभी मसलक और फ़िरक़ों की असबियत, और ये सारी चीज़ों को उभार के यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बड़ी जमातों को तकसीम किया जाता है और अवाम को मुख्तलिफ़ नारों के ज़रिए, गलत इंफॉर्मेशन के ज़रिए, मीडिया को कंट्रोल करके, मीडिया को थ्रेट करके, मीडिया को ब्राइब करके लोगों के ज़हन ऐसे बनाए जाते हैं कि उन्हें चोर, डाकू और लुटेरे भी अपने मसीहा नज़र आते हैं।
اور اس بار بار کے دھوکے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگ اس نظام سے بالکل مایوس ہیں، اور ان کی مایوسی کو دور کرنا یہی سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ جب تک یہ لوگ اس تمام پروسیس میں اپنا صحیح تعمیری رول ادا نہیں کریں گے، اور جو یہ غلط لوگ ہیں ان کا محاسبہ نہیں کریں گے، اور جن لوگوں نے قانون سے، آئین سے، ہمارے اس ملک سے بار بار غداری کی ہے، ان لوگوں کے گریبان نہیں پکڑیں گے، ہمارا نظام درست نہیں ہوگا، اور یہاں پہ ایک صحیح اسلامی فلاحی نظام رائج نہیں ہوگا۔ یہ مسائل مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے رہیں گے، بار بار آتے رہیں گے، اور اب تو حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ملک کی سالمیت ہی خطرے میں ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی غلطیاں ہیں، اس میں جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں، اس میں جو باہر کی جو ہے نا ہماری دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کو لوٹا بھی، یہاں کے اداروں کو تباہ بھی کیا، اور یہاں پہ کرپشن کی بنیاد بھی رکھی جو ہے نا، یہ سارے لوگ اس کے مجرم ہیں۔ اور جب تک ایک بے لاگ اور منصفانہ اکراس دا بورڈ یہاں پہ احتساب نہیں ہوگا، تمام اداروں کا احتساب نہیں ہوگا، یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے قوم کو باہر نکلنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، اور ان لوگوں کو جو کہ اس ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچانا ہوگا، تب ہمارا ملک جو ہے نا صحیح راستے پہ ڈر شرعی جائے گا۔ نظام، جو شرعی نظام ہے، اسلامی نظام، شرعی نظام ہے، شرعی نظام کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ شرعی نظام کے نفاذ میں شرعی نظام سے خطرہ کس کو ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ وہی لوگ ہیں جو کہ اس غیر شرعی اور غیر اسلامی نظام سے مفاد اٹھا رہے ہیں، جو لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ ایکسیپشن ضرور ہوتی ہیں، اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہمارے تمام اداروں کو دیکھا جائے تو وہ لوگ اس ملک کو بنانے سے زیادہ اس ملک کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں جن۔ اس لیے یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ شریعت محمدیہ نافذ ہو، جس سے انصاف ہو، عدل اجتماعی ملے، تمام لوگوں کے لیے ترقی کے برابر موقع ہوں، اور یہ جو انگریزوں کے پروردہ جو خاندان ہیں جو کہ ہمیشہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مفادات جو ہے نا وہ ختم ہوں، اور ان کی اجارہ داری اور ان کی جو ہے نا یہ جو لوٹ مار ختم ہوں۔ یہ لوگ سارے اس نظام کے خلاف ہیں، اس شرعی نظام کو یہاں پہ نہ لانے میں یہ لوگ رکاوٹ ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے سودی نظام جاری رکھا ہوا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ لوگ اپنے مغربی آقاؤں کو اور اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کے لیے تیار ہیں، اور مسلسل یہ کام کر رہے ہیں جن۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان قریب ہیں؟ پاکستان میں جی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈن۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف ان کا دھوکہ ہے، ان کی لوٹ مار ہے، اور انہوں نے جو پاکستان کے وسائل اس ملک سے باہر لے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سارے ہمارے لیے پرابلمز ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی۔ ہمارے جو محنت کش ذہین پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں، انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں $150 ارب سے زیادہ اس ملک میں بھیجے ہیں، اور جن $18 ارب کے لیے یہ ہماری بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، ادویات کی قیمتیں، ایون کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان میں جو کئی گنا اضافہ ہوا ہے، تو وہ صرف $18 ارب لینے کے لیے ہوا ہے، جبکہ ہمارے جو پاکستانی $150 ارب 5 سالوں میں بھیج سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ اس سے زیادہ یہاں پہ پیسے بھیجتے، لیکن ہماری جو قیادت ہے، سیاسی قیادت جو ہے وہ اتنی کرپٹ ہے کہ اس پہ ہمارے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، جس وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ اپنا پیسہ نہیں بھیجتے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ نواز شریف نے اس قوم کو، ان لوگوں کو دھوکہ دیا، قرض اتارو، ملک سنوارو کے نام سے اربوں ڈالر پاکستانیوں نے باہر سے بھیجا، لیکن ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹس بعد میں فریز کر دیے گئے۔ آج کل بھی یہ صورتحال ہے جی، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے یہاں پہ فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان کو اپنی ضرورت کے مطابق بھی پیسے نکلوانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے پورے پیسے یہاں سے نہیں نکلوا سکتے، تو آئندہ یہاں پہ کوئی کیوں پیسہ بھیجے گا جب اسے ضرورت کے ٹائم پہ اپنا پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ جماعت اسلامی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں
اور کیا جماعت اسلامی کو بھی بیساکھی کی ضرورت پڑ گئی؟ میں بالکل کلیئر ٹرمز میں بالکل واضح طور پہ اپنی قوم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں، یہاں کے مسائل ختم ہوں، یہ ایک ملک آزاد اور باوقار ملک اور قوم کی حیثیت سے پوری دنیا میں پہچانا جائے، لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں اور سب کو برابر انصاف ملے، تو اس کے لیے یہ اب ناگزیر ہے کہ یہ عوام جماعت اسلامی کو اس ملک پہ حکومت کرنے کا موقع دیں۔ اور کیوں دیں یہ بھی میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے کہ جو کہ کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے۔ یہاں سے پارٹی کا سربراہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا نہیں ہوتا، بلکہ تمام منصبوں اور عہدوں کے لیے جماعت اسلامی میں باقاعدگی کے ساتھ الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ابھی تک جو 5 عمرا رہے ہیں وہ نہ آپس میں کوئی رشتہ دار تھے، نہ ان کی قوم ایک تھی، نہ ان کی زبان ایک تھی، صرف اور صرف جو لوگ دین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں، اخلاص سے خدمت کرنے والے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے امیر بنتے ہیں۔ دوسری چیز نہیں، مجھے اگر آپ موقع دیں، دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ وزیر بھی رہے ہیں، سینیٹرز بھی رہے ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ممبرز بھی رہے ہیں، ناظم بھی رہے ہیں ضلعوں کے۔ کراچی جیسے بڑے شہر کے 2 دفعہ عبدالستار افغانی میئر رہے، 1 دفعہ نعمت اللہ خان میئر رہے۔ کسی ایک کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، کسی نیب کی عدالت میں، کسی کرپشن کی کورٹ میں، کسی پاناما لیکس میں، کسی وکی لیکس میں، کسی آڈیو لیکس میں جماعت اسلامی کے کسی بندے کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کو، مسلمانوں کو متحد کرنے والی جماعت ہے۔ ہم ہر قسم کے مسلک پرستی اور تفرقہ بازی کے خلاف ہیں۔ ہمارے لیے چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب برابر ہیں۔ اسی طرح سے تمام قومیتوں کے لوگ، تمام زبان بولنے والے لوگ ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ ہم لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو حکومت ملتی ہے تو کیا 100 دن دیں گے، 1 سال دیں گے، 3 مہینے دیں گے؟ دیکھیں جی، جتنا بڑا مسئلہ ہوگا اتنا زیادہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن میں ایک چیز کی آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ جب جماعت اسلامی آئے گی تو یہ مسائل اور یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی لیکن ان کی بڑھنے کی شرح رک جائے گی، کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان تمام برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ کشمیر پہ ہم نے ریلی کا پروگرام بنایا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے پورے ملک میں، ہری پور میں بھی ہے۔ جی کشمیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ عدالتی کیس ہو گیا کہ بس تاریخ پہ تاریخ بنتی رہے گی؟ جماعت اسلامی کیا ہے اس کے پاس کیا؟ دیکھیں جی، کشمیریوں کے ساتھ ہمارے تمام حکمرانوں نے اور ہمارے تمام اداروں نے غداری کی ہے۔ جس وقت انہیں سب سے زیادہ ہماری مدد کی، ہماری پشت بنائی کی ضرورت تھی، جب ان کا آئینی سٹیٹس ایک خود مختار علاقے سے تبدیل کر کے اسے بھارت کا حصہ بنایا گیا، تو اس وقت جس سخت موقف کی، جتنے سخت رد عمل کی اور جتنی سخت کوشش کی ضرورت تھی، وہ ہماری نہ حکومت نے کی، نہ ہمارے اداروں نے کی، اور یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ غداری ہے۔ ان ہمارے 25,000 سے زیادہ شہداء کے ساتھ غداری ہے، ہماری ہزاروں ان بہنوں اور بیٹیوں سے غداری ہے جن کی چادر عصمت تار تار کی گئی، اور انہیں ہم ابھینندن دے دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ان کے 5 سال گزر گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے اور یہ لوگ اس کے باوجود یہ باتیں کرتے ہیں کہ پرانی باتوں کو چھوڑو، نئے سرے سے بات کرو، انڈیا کے ساتھ تجارت کرو، اپنے تعلقات کو ٹھیک کرو۔ اور یہی حشر ان لوگوں نے ہمارے ان شہداء کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے 71 میں البدر اور علم شمس کی صورت میں 10,000 سے زیادہ جوانوں کی قربانیاں دیں، اور جن کے بوڑھے آج بھی 90 سال کی عمر میں قید کی اور پھانسی کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ ان کا صرف ایک جرم تھا کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کے ساتھ وفاداری کی، پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ چاہے وہ بنگلہ دیش بننے کی بات ہو، چاہے کشمیر کی آزادی ہو، چاہے روسی ریچھ کو یہاں سے گرم پانیوں سے دور ہٹانے کے لیے افغانستان کا جہاد ہو،
ہر جگہ پہ جماعت اسلامی نے الحمدللہ سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ شہادتیں پیش کی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی ملک کو ہمارے خون کی ضرورت ہوگی ہم سب اداروں سے، سب لوگوں سے پہلے انشاءاللہ تعالی بغیر کسی کے جو ہے نا انشاءاللہ اسی طرح سے پہنچیں گے جس طرح سے اس ملک میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی کا موقع ہوتا ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، IDPs کا مسئلہ ہو، کووڈ کا مسئلہ ہو، کرونا یہاں پہ آیا اور ابھی سیلاب آئے ہیں، ہر موقع پہ جماعت اسلامی نے حکومتی اداروں سے بڑھ کے عوام کی خدمت کی ہے اور اس عوام کے تعاون کے ساتھ خدمت کی ہے، اور جو عوام کا جماعت پہ اور الخدمت فاؤنڈیشن پہ یہ اعتماد ہے کہ اربوں کے حساب سے وہ لوگ ہمیں عطیات دیتے ہیں، انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے عطیات صحیح جگہ پہ اور پورے خرچ ہوں گے۔ 10 سال PTI نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے اور بالکل یہ مطلق العنان حکومت تھی، یعنی روک ٹوک کچھ نہیں تھا۔ 10 سال بعد خیبر پختونخوا کے عوام کو کیا ملا ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کو 1000 ارب کے قرضے ملے۔ ترقیاتی کام کتنے؟ خیبر پختونخوا کو ترقیاتی ناموں کے بہانے پہ جس طرح سے لوٹا گیا ہے اس کی مثال ہماری پوری تاریخ میں نہیں ملتی جانا۔ یہ جو نام نہاد ترقیاتی کام ہیں جن کے پہ خرچ کم اور لوٹ مار زیادہ کی گئی، اور یہ جن کی وجہ سے یہ 1000 ارب روپے قرضے لیے گئے ہیں، یہ ان قرضوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ہماری مرضی سے ہماری پیٹرول کی قیمت طے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہمارے روپے کی قیمت جو ہے نا وہ طے کرتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو گورنر بھی ان کا یہاں پہ ملازم ہوتا ہے، اور یہاں پہ وزیر خزانہ بھی ہمارے وہ مقرر ہوتے ہیں جو ان کے ملازم رہ چکے ہیں۔ تو یہ وہ ترقیاتی کام ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ان قرضوں کی دلدل میں ڈبو دیا گیا ہے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ 2 وقت کا کھانا کھانے سے اس وقت لوگ جو ہے نا اس کے لیے بھی جو ہے نا ان کی استطاعت نہیں رہی۔ لوگوں کے مریضوں کو دیکھیں، آپ بیماروں کو آپ دیکھیں، ان دواؤں کی قیمتیں دیکھیں، 500% تک دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو پیٹرول آج ہمارے پاس 250 پہ چلا گیا ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ اگر ہم قرضے نہ لیتے تو یہ 250 روپے کا لیٹر پیٹرول ہمیں خریدنا نہ پڑتا۔ تو اس لعنت سے اس قوم کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں سے یہ حساب لیا جائے کہ یہ 1000 ارب روپیہ جو آپ نے قرضوں کی شکل میں لیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسز جو آپ نے لیے ہیں وہ آخر کہاں گئے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ خوشحالیاں آنی چاہیے تھی، لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے تھے، یہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہونے چاہیے تھے، بے روزگاری کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا بالکل یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، غازی صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 10 سال PTI کی حکومت تھی، سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ 10 سال PTI کی حکومت تھی، ہونا تو یہ تھا کہ جب انہوں نے 90 دن کا، 1 سال کا اور پھر 5 سال 10 سال گزر گئے تو کیا خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک مثالی صوبہ ملنا چاہیے تھا، مگر نتیجے میں 1000 کے ہم مقروض ہو گئے۔ سوال عوام پر ہے، ایک سادہ سا سوال ہے، کیا یہ ایک صوبے کے ساتھ اور قومی خزانے کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم نہیں ہے کہ بجائے ترقی کے ہمارا صوبہ آج نہ TMA کے پاس تنخواہیں نہ CNW کے پاس تنخواہیں، تنخواہوں کے لیے 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں جس ضلع میں رہتا ہوں ہری پور میں، یہاں کے TMA والوں کو 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی جاتی، اور پشاور سے ان کو خیرات کے طور پہ تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ تو ایک سمپل سا سوال ہے کہ ہمیں کیا ملا۔ نوبہار TV سے ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں سے اور ان ظالموں سے چھٹکارا دے۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں عصمت بھائی، جو آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات اپنے لوگوں تک پہنچا سکوں۔